Assalamu alaikum everyone and welcome to the next lecture of British Constitution. We had studied the evolution of Constitution yesterday and today we will again resume this topic. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट में पढ़ा था कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। एंग्लो सेक्सन दौर जो 600 ईयर्स तक जारी रहा, फोर्थ सेंचुरी से लेके 1066 तक, और उसके बाद विलियम ऑफ नॉर्मंडी था जिसने एक नए दौर का आगाज़ किया और जो आईनी इदारे थे उनको नई तरतीब दी। और विलियम ऑफ नॉर्मंडी के बाद उसके जानशीनों ने भी जिन इदारों का उसने आगाज़ किया था, जैसे कि शाही अदालत और आला मजलिस जो बाद में पार्लियामेंट और काबीना बने, उनको जारी व सारी रखा। और उसके बाद हमें किंग जॉन की हुकूमत नज़र आती है। उसका जो रीन था उसके अंदर हमें नज़र आता है कि 1215 में बादशाह ने मुल्की और गैर मुल्की दबाव के तहत, गैर मुल्की दबाव इस तरह था कि वो बैरूनी तौर पर फ्रांस से, जो उस वक्त एक इंग्लैंड की तरह ही एक सुपर पावर था, उसके साथ जंग छिड़ चुका था। तो उसमें बैरूनी तौर पर भी उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना था और अंदरूनी तौर पर भी। तो उसने 1215 में मैग्ना कार्टा पर दस्तखत किए और अपने बहुत सारे इख्तियारात को कम कर लिया। तो आज हम आगे इस एवोल्यूशन को पढ़ेंगे कि 1215 के बाद फिर इस जो ये एवोल्यूशन था ये किस तरह से चलता रहा। मैग्ना कार्टा बरतानिया की तारीख़ में क्या अहमियत रखता है, अपने प्रीवियस टॉपिक में हमने इसके अहम निकात भी पढ़े थे, इसकी अहमियत भी पढ़ी थी। तो मैग्ना कार्टा के अंदर कुछ ऐसी शिकें थी जिसके तहत बादशाह नए टैक्सेस नहीं लगा सकता था जब तक कि वो उमरा से मशवरा नहीं लेता। और उमरा से मुराद उसके दरबारी थे जो कि शाही अदालत और आला मजलिस में शामिल थे, और ये एक किस्म के अवामी नुमाइंदों की ही हैसियत रखते थे। अवाम इनको सेलेक्ट करके नहीं भेजती थी, लेकिन स्टिल ये अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी करते थे। तो इस तरह इनडायरेक्टली अवाम की मर्ज़ी से बादशाह नए टैक्सेस आयद कर सकता था। तो इसी दौर में, यानी जो मैग्ना कार्टा था, उसके बाद जो नेक्स्ट हमें एक बरतानिया के आइन में चीज़ नज़र आती है वो ये है कि बरतानवी पार्लियामेंट का नुक्ता आगाज़ हुआ। बादशाह जो था जॉन, उसका दौर था 1215 में उसने मैग्ना कार्टा पर दस्तखत किए और इस बात को मान लिया कि वो उमरा की इजाज़त के बगैर नया टैक्स आयद नहीं करेगा। तो इसी दौरान जब बादशाह को नए टैक्स को नाफिज करने की ज़रूरत महसूस हुई तो उसने उमरा का इजलास बुलाया, लेकिन उसने सिर्फ उमरा को नहीं बुलाया बल्कि उसके साथ साथ दरमियाने तबके के अफराद को भी शामिल किया। और बादशाह ने हर काउंटी से 4 नाइट भी अपनी आला मजलिस में बुलाए। नाइट बरतानिया के अंदर उन अफराद को कहते हैं जिनको सर का खिताब भी मिलता है, जिनको हम उमरा ही कह सकते हैं, उमरा की ही एक किस्म है। और ये जो काउंटीज़ हैं बरतानिया के अंदर, ये बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। जैसे कि हमारे यहाँ ज़िला होता है, इसी तरह हर काउंटी है, वहाँ पर ज़िले की तर्ज पर एक एक इलाके की जो बाउंड्री बनाई जाती है वहाँ पर। तो हर काउंटी से एक एक नाइट को बुलाया गया, यानी एक एक सर को बुलाया गया। और सर कहाँ थे, क्या थे? वहाँ के लॉर्ड्स, उमरा, नवाब, जागीरदार। तो इस तरह उसने आला मजलिस में अपने अफराद को बुलाया जिन्होंने बादशाह को मशवरे दिए, रिकमेंडेशंस दी कि किस तरह से नए टैक्सेस को आयद किया जाए। इस तरह बादशाह को 2 फ़वाइद हासिल हुए। एक तो ये कि उस बादशाह ने जो आला मजलिस थी उसके इख्तियारात को अमलन मान लिया, यानी पहले तो उसने लिखी हुई फॉर्म में मैग्ना कार्टा में उनको माना था, और अब अमली तौर पर इस तरह माना कि उसने वाकई में उनका इजलास बुलाकर उनसे मशवरा तलब किया कि वो नए टैक्सेस को आयद करना चाहता है। और दूसरा ये कि उसने इस जो मजलिस थी, ये जो काउंसिल थी, इसके अंदर उमरा के साथ साथ अवाम को भी शामिल किया, क्योंकि उसने हर इलाके से काफ़ी लोगों को साथ साथ बुलाया। तो बादशाह जॉन की वफ़ात के बाद हेनरी सोइम, यानी हेनरी III, किंग हेनरी III के नाम से ये बादशाह मशहूर है।
وہ تخت پر بیٹھا تو اس نے اعلیٰ مجلس کو کا اجلاس بلانے کی روایت کو جاری رکھا، اور جب اعلیٰ مجلس کے سامنے ہنری سوئم نے اپنے مالیاتی منصوبے پیش کیے تو اختلاف پیدا ہوا۔ مالیاتی منصوبے کون سے تھے؟ جن کا تعلق مالیات سے، ٹیکسز سے تھا، اور نئے ٹیکسز اس نے بھی جب عائد کرنے تھے یا مختلف علاقوں کے اوپر کوئی بھی اس کے جو مالیاتی منصوبے تھے جن کا تعلق اس سے تھا، پیسے سے تھا، مالیات سے تھا، تو اس معاملے پر اعلیٰ مجلس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور جو ہنری سوئم تھا وہ ایک طاقتور بادشاہ تھا، اس نے طاقت کے زور سے اپنے جو اس بات تھی، اپنا موقف تھا، اس کو منوانا چاہا، تو اس طرح بادشاہ اور امراء کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور اس جنگ کا یہ ہوا رزلٹ یہ نکلا کہ سائمن ڈی فورٹ نے، جو کہ امراء کی قیادت کر رہا تھا، اس نے کامیابی حاصل کی، اور پھر بادشاہ کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے، اور سائمن ڈی فورٹ پھر اقتدار کا مالک بن گیا۔ اس سے بھی جو اعلیٰ مجلس تھی اس کی قدر و منزلت میں بہت اضافہ ہوا، کیونکہ اس نے نہ صرف اپنی بات منوا لی بلکہ بادشاہ کو اپنے عہدے اور حیثیت سے ہاتھ بھی دھونا پڑے تھے۔ تو اس طرح پارلیمنٹ کے اختیار کو عملی طور پر بہت زیادہ بڑھا دیا گیا تھا، اور یہ بھی بات اس سے سامنے آئی کہ پارلیمنٹ کی حیثیت مشاورتی نہیں تھی کہ وہ صرف مشورہ دے اور بادشاہ کی مرضی ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے یا نہ کرے، بلکہ مالیاتی جتنے بھی منصوبے تھے ان کے لیے پارلیمنٹ کا اختیار عملاً تسلیم کر لیا گیا، کیونکہ اسی اختلاف کی وجہ سے جو ہنری تھرڈ تھا اس کو اپنی بادشاہت سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ تو اس طرح جب سائمن ڈی فورٹ جو تھا اس نے اپنی بادشاہت کو قائم کیا، تو اس نے اپنے تمام فیصلے اسی جو اعلیٰ مجلس تھی سے، اس کی مشورے سے، اس کی مرضی سے طے کرنے کی روایت قائم کی، اور اس نے ایک اور کام یہ کیا کہ اس کے اندر عوام کو شرکت کا بھرپور موقع دیا، اور ہر شہر سے 2 نمائندے بلائے، اور جس طرح یہ جو مجلس تھی یہ کافی عوامی حیثیت اختیار کر گئی۔ پھر اس کے بعد یعنی یہ پارلیمنٹ کا ایک آغاز ہو رہا ہے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے وہاں پہ پارلیمنٹ کا آغاز ہوا، کیونکہ وہاں پارلیمنٹ کسی ادارے نے، کسی شخص نے تو نہیں بنائی تھی، تو اس طرح آہستہ آہستہ پارلیمنٹ کا آغاز ہوا کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو تھا جان، اس نے ہر علاقے سے نائٹ بلائے، ہر کاؤنٹی سے، اور ان سے مشورے لیے، اور بعد میں جب ہنری تھرڈ نے ان کے مشوروں پر عمل نہ کیا تو اس کو تخت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس طرح میں ایک ادارہ کی ایک ان آرگنائزڈ فارم نظر آتی ہے کہ پارلیمنٹ کا قیام ان آرگنائزڈ وے میں سٹارٹ ہو گیا تھا۔ تو اس سلسلے میں ایک اور اہم جو سٹیپ تھا وہ ایڈورڈ فرسٹ، جس کو ایڈورڈ اول کہتے ہیں، اس نے بھی لیا۔ وہ جو ہنری تھرڈ تھا اس کا بیٹا تھا، اور اس کے بعد جو سائمن ڈی فورٹ کے بعد دوبارہ سے اسی نے عہدہ سنبھالا ہنری سوئم کے بیٹے نے، اور تخت نشین ہونے کے بعد اس نے ایک کام کیا کہ اس نے امراء کے زور کو توڑنے کی کوشش کی، اور امراء کا زور اس نے اس طرح سے توڑا کہ اس نے کافی سارے لوگوں کو اور عوامی نمائندوں کو پارلیمنٹ کے اندر، یعنی جو اعلیٰ مجلس تھی اس کے اندر شامل کرنا شروع کیا، اور اس طرح عوامی حلقوں کو میں اعلیٰ مجلس میں عوامی حلقوں میں اس کو نمائندگی حاصل ہوئی، اور امراء کی جو غالب حیثیت تھی وہ کافی بدل کر رہ گئی۔ اس نے ایسا اس لیے کیا کہ بہت سارے معاملات میں اس کو امراء سے مشورہ لینا پڑتا تھا اور امراء کی بات ماننا پڑتی تھی، لیکن جب عوامی نمائندے اس کے اندر زیادہ شامل ہوں گے تو پھر اس مجلس کے اندر امراء اور عوام دونوں کا مشورہ لے کر بادشاہ کام کرتا تھا، اور اکثریت کی رائے پر عمل ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس نے ایک اور کام یہ کیا کہ بڑے بڑے امراء کے علاوہ چھوٹے چھوٹے امراء، یعنی جن کے پاس چھوٹی جاگیریں تھیں اور کم درجے کے جو نائٹس تھے، وہ بھی اعلیٰ مجلس کے اندر بلانا شروع کیے، اور اس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر عام عوام اور جو کم درجے کے عوام تھے، یعنی جن کا جو امراء، نواب، درباری لوگ نہیں تھے، ان کے علاوہ عام لوگوں کا بھی شرکت کا موقع ملا، اور اس طرح پارلیمنٹ نے اپنے فرائض ادا کرنا شروع کیے، کیونکہ اس کے اندر عوامی نمائندے تھے، ہر شہر سے 2 نمائندے بلانے کا آغاز اس نے کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ عام عوام تو کافی زیادہ، جتنے امراء شامل تھے
عدالت کے اندر اتنے ہی اس نے عام عوام کو بھی شامل کیا تھا۔ تو اس طرح جو پارلیمنٹ تھی اب اس کو پارلیمنٹ کے نام سے، اس جو اعلیٰ مجلس تھی اس کو اب پارلیمنٹ کے نام سے پکارا جانے لگا، اور اس نے اپنا ایک قانون سازی کا مخصوص طریقہ کار اپنایا۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی تھی بلکہ یہ انتظامی معاملات میں بادشاہ کی رہنمائی بھی کرنے لگی۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ ہنری تھرڈ کے بیٹے کے دور میں تھا، جس کو ایڈورڈ فرسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ نے اپنا کام تو سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن دو ایوانی پارلیمنٹ کا آغاز کیسے ہوا کہ پارلیمنٹ اپنے اپنے انداز میں کام کر رہی تھی، لیکن ایوان کے اندر امراء تھے اور ساتھ ہی عوام بھی شامل تھے۔ امراء کے مفادات ہمیشہ عام عوام کے مفادات سے تضاد کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر جاگیروں پر ٹیکسز لگائے جائیں گے تو وہ اس سے امراء کا طبقہ افیکٹ ہوتا ہے، لیکن اگر عام عوام پر ٹیکسز لگائے جائیں گے تو اس سے عوام افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ٹیکسز کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی قانون سازی اور اصلاحات تھی جس میں دونوں طبقوں کے مفادات میں بہت تضاد تھا، اور جو ایک طبقہ چاہتا تھا وہ دوسرے طبقے کے مفادات کے خلاف تھا، اس لیے ان دونوں طبقوں میں مفاہمت نہیں ہو سکتی تھی، اور اس سے قانون سازی کا جو عمل تھا وہ کافی حد تک متاثر ہونے لگا۔ اور جب یہ اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تو جو عوام تھی، جو عوامی نمائندے آتے تھے وہ اور جو امراء تھے، ان دونوں نے الگ الگ سے اپنی طرف سے اجلاس منعقد کرنا شروع کر دیے۔ اور اسی طرح ان ایوان کے اندر کچھ پادری بھی شامل تھے جو کہ پارلیمنٹ کے اندر شامل ہوتے تھے، مختلف چرچز کے نمائندے، اور انہوں نے اپنا الگ اجلاس بلانا شروع کر دیا اور اپنا ایک الگ ایوان بنا لیا۔ اس طرح پارلیمنٹ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف امراء تھے، ایک طرف پادری تھے اور تیسری طرف عوام تھے۔ اور کچھ عرصے بعد جو بڑے پادری تھے وہ امراء کے ساتھ جا ملے، اور جو چھوٹے پادری تھے وہ عوامی طبقے کے جو اجلاس تھے اس کے اندر شریک ہونے لگے، اور اس طرح پارلیمنٹ کے 2 ایوان رہ گئے۔ اور امراء اور عوام کے جو عوام کے ایوان ہیں یہی بعد میں پارلیمنٹ کے 2 ایوانوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ امراء کا جو ایوان تھا اس کو ہاؤس آف لارڈز کہا گیا، اور جو ایوان عوام کا تھا اس کو ہاؤس آف کامنز کہا گیا، اور آج تک ان دونوں ایوانوں کے یہی نام ہے، ہاؤس آف لارڈز دارالامراء اور ہاؤس آف کامنز دارالعوام۔ اس طرح برطانیہ میں 2 ایوانی پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ارتقائی منازل میں ہوا۔ وہاں پر کسی نے شعوری طور پر یہ کوشش نہیں کی کہ پارلیمنٹ کے 2 ایوان بنائے جائیں، بلکہ امراء نے اپنے الگ اجلاس بنانا شروع کیے، عوامی نمائندوں اور عام لوگوں کے جو نمائندے تھے انہوں نے اپنے اجلاس الگ بنانا شروع کیے، اور اینڈ پر یہ 2 ایوانی پارلیمنٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ اور اسی طرح آج تک کبھی بھی کسی حلقے کی طرف سے ان دونوں ایوانوں کو اکٹھا کرنے کی دوبارہ تجویز پیش نہیں کی گئی، اور اب وہاں پر جو بھی قانون سازی کا کام ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک ایوان میں مسودہ پیش ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر بحث وغیرہ ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ پاس ہوتا ہے وہاں سے تو دوسرے ایوان میں جاتا ہے، اس کے بعد توثیق کے لیے بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ اور آج تک جو پارلیمنٹ ہے وہ اسی طریقے سے کام کر رہی ہے۔ جب پارلیمنٹ نے آغاز میں کام کا آغاز کیا تھا اور 2 ایوانوں کی حیثیت سے اس نے کام شروع کیا تو دونوں جو ایوان تھے ان کے اختیارات برابر تھے، لیکن آہستہ آہستہ دارالعوام کو دارالامراء پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ دارالعوام کے اندر عام عوام کی نمائندوں کی اکثریت تھی جو عوامی نمائندے ہوتے تھے، اور عوام کے براہ راست عوام ان کو منتخب کر کے بھیجتے تھے، جبکہ جو امراء کا ایوان تھا وہاں پر لوگ موروثی حیثیت رکھتے تھے اور وہ موروثی ایک ایوان بن کر رہ گیا۔ اور اس طرح جو پارلیمنٹ تھی اس کا سٹارٹ میں صرف کام قانونی فرائض تھا، لیکن بعد میں یہ مشاورتی فرائض بھی ادا کرنے لگا، اور جو احکامات بادشاہ نافذ کرتا تھا ان کی توثیق بھی پارلیمنٹ ہی کیا کرتی تھی۔ تو اس دور تک ہمیں پارلیمنٹ ایک قانون ساز ادارے کے طور پر اور 2 ایوانوں کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن ایک مکمل حیثیت سے پارلیمنٹ ہمیں ہنری ششم یعنی ہنری 6 کے دور میں نظر آئی، جب پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ٹیکسز کا نفاذ بھی کر سکتی تھی، اس کی منظوری دیتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خود کوئی قانونی مشورہ بھی دے سکتی تھی۔ اور اس طرح اب پارلیمنٹ ایک فعال ادارے کے طور پر کام کرتی تھی جو کہ خود قانون کی منظوری بھی دیتی تھی، بادشاہ کو قانونی مشورے بھی دیتی تھی،
اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسز کی منظوری بھی یہی پارلیمنٹ کرتی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہینور خاندان نے پارلیمنٹ کے ارتقاء میں کیا کردار ادا کیا۔ 1485 میں ہنری ہفتم یعنی ہنری 7 نے ٹیوڈر خاندان کے اقتدار کی بنیاد رکھی، اور اس وقت یہ جب اس خاندان نے اپنے کام کا آغاز کیا، اپنے اقتدار کا آغاز کیا، تو پارلیمنٹ ایک مکمل منظم صورت میں ہمارے سامنے آ چکی تھی، جس کے 2 ایوان تھے، جس کی حیثیت صرف مشورہ دینے کی نہیں تھی بلکہ مسودات کو پاس کر سکتی تھی، ٹیکسز کو اپروو کرتی تھی۔ لیکن ٹیوڈر خاندان کے جو بادشاہ تھے وہ کافی مطلق العنان حیثیت ان کی رہی، اور انہوں نے پارلیمنٹ کو بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا، پس منظر میں ڈال دیا، اور جتنے اختیارات تھے ان کا خود استعمال کرنے لگے، مطلق العنان حیثیت سے وہ کام کرنے لگے۔ مطلق العنانیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری پاورز ان کے پاس تھیں، وہ خود سی قانونی جو مسائل تھے ان کے اوپر خود سے فیصلے لیتے تھے، خود قانون بنا کر اسے خود ہی نافذ کیا کرتے تھے۔ اور اس جو ٹیوڈر خاندان تھا، اس میں ہمیں ایک اور چیز یہ نظر آتی ہے کہ اس کے جو جتنے بھی اس ٹیوڈر خاندان کے افراد تھے وہ کافی معاملہ فہم، کافی ذہین تھے، اور ان کے دور میں جو کہ ہنری 7، ہنری 8 اور الزبتھ اول ہیں، جو کہ 2 بادشاہ تھے اور ایک کوئین تھی، الزبتھ فرسٹ، انہوں نے بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ ان کی آپ مثال اسی طرح لے سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں مغل بادشاہوں کی حکومت رہی، اور مغلوں کے دور میں اکبر یا بابر اور ایسے بادشاہ تھے جن کے دور میں بہت بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، یا جو مغل سلطنت کا ایک پیک ٹائم تھا۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی جو بادشاہت تھی اس کے جو جاہ و جلال تھا اس کو ایک قسم کا بحال کر دیا، اور اتنی چلاکی، معاملہ فہمی اور ذہانت کے ساتھ حکومت کی کہ پارلیمنٹ کے جو ایوان تھے ان سے مشورہ بھی نہ لیا گیا، عوامی اداروں سے کوئی خاص اہمیت نہ رہی، اس کے باوجود عوامی سطح پر کوئی بھی رد عمل دیکھنے میں یا بغاوت دیکھنے میں نظر نہیں آئی۔ اور اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ اس دور میں جو انگلینڈ تھا اس نے بڑی فتوحات حاصل کیں، اس کے رقبے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، کئی علاقوں کو اس نے اپنی کالونی بنا لیا، اور اس طرح ٹیوڈر بادشاہ تھے جتنی بھی یہ ترقی تھی اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے رہے، اور انہوں نے عمرہ کا زور جو تھا وہ پہلے ہی پارلیمنٹ میں توڑ دیا گیا تھا، جبکہ عوامی نمائندوں کو بیچ میں کافی زیادہ شامل کیا گیا۔ اور اس سے پہلے جب ٹیوڈر خاندان کے آنے سے پہلے ملک کے اندر کافی معاشی بحران تھا، خانہ جنگی جیسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور اس سے عوام کی معاشی حالت بہت خراب تھی۔ جب عوام کو معاشی لحاظ سے سکون ملا اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے وقار میں اضافہ ہوا، اس کو کافی فتوحات ملی، تو اس سے لوگوں نے اپنے پارلیمنٹ کو جب اس بادشاہ نے ٹیوڈر خاندان کے بادشاہوں نے نظر انداز بھی کیا تو عوام کے اندر کوئی ہمیں رد عمل یا ہلچل دیکھنے میں نظر نہیں آئی۔ اس کی ریزن یہی تھی کہ عوام خود چاہتے تھے کہ استحکام اور سکون ہو، اور اس وقت کے جو حالات تھے انہوں نے بھی ٹیوڈر خاندان کی جو یہ پالیسی تھی اس کے لیے امپلیمنٹیشن میں کافی ہیلپ کی، اور ان کو حالات نے بھی کافی سپورٹ کیا، اور معاشی حالات بہتر ہونے کی وجہ سے، انگلینڈ کو بہت ساری فتوحات حاصل ہونے کی وجہ سے پارلیمنٹ کو جو ایک بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا گیا تھا اس کے خلاف کوئی رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیوڈر خاندان کے دور میں پارلیمنٹ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، اور اس کا اپنا مقام تھا اس سے بھی وہ کافی ہٹ گئی تھی۔ اس کے بعد ٹیوڈر خاندان کی جب حکومت ختم ہوئی، ان کی بادشاہت کا دور، تو اس کے بعد جیمز فرسٹ تھا، جیمز اول، اس نے اسٹیورٹ خاندان کی بنیاد رکھی۔ اب جو اسٹیورٹ خاندان تھا یہ بھی بہت چلاک اور سمجھ بوجھ رکھنے والے افراد پر مشتمل تھا، لیکن جو اسٹیورٹ بادشاہ تھا اس کے کچھ نظریات ایسے تھے جو عوامی سطح پر لوگوں کو پسند نہیں تھے۔ یہ وہ دور تھا جب نظریہ تخلیق ربانی کو بنیاد بنا کر جو چرچ تھا اس نے بھی ایسے نظریات کو پروموٹ کیا کہ بادشاہ اس کی جو حکومت ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، وہ خدا کا نمائندہ ہے، اس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ تو یہ جو اسٹیورٹ بادشاہ تھا یہ بھی اسی قسم کے خیالات رکھتا تھا، اور یہ خود کو
معمور من اللہ کہتا تھا، یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور کیا گیا ہے، مجھے خدا کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور ان نظریات کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو بھی پالیسیز بنائے، جو بھی ٹیکسز نافذ کرے، اس کی پالیسیز عوام کے حق میں ہوں یا خلاف ہوں، لوگ اس کی مخالفت کے لیے نہ کبھی اٹھیں۔ تو یہ جو خیالات تھے، یہ برطانوی عوام کو یہ نظریات کچھ خاص پسند نہیں آئے، اور لوگ اس بادشاہ کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا تاکہ وہ اپنی ایک شخصی حکومت ہے اس کے لیے وہ ایک راہ ہموار کر رہا تھا۔ اور اس کے لیے اس نے یہ بھی کیا کہ اس نے پارلیمنٹ کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ پارلیمنٹ نظر انداز ٹیوڈر خاندان کے دور میں بھی ہوئی تھی، لیکن سٹاورٹ خاندان کے اندر بات یہ تھی کہ اس نے نہ صرف پارلیمنٹ کو نظر انداز کیا بلکہ ایسے خیالات کی پروموشن بھی شروع کر دی جو عوام کے لیے قابل قبول نہیں تھے، اور جس سے عوام خائف تھے کہ یہ کوئی ایسا نظام یا ایسی جو تھی ایسے نظریات کو پروموٹ کر رہا ہے جو کہ لاجیکل نہیں ہیں۔ اور اسی لیے جب اس نے پارلیمنٹ کو نظر انداز کیا تو عوامی نمائندے جو تھے وہ منظم ہوئے، اور جیمز اول کو یہ اندازہ ہوا کہ لوگ اس کی پالیسیز سے خوش نہیں ہیں، اور انہوں نے جب عوامی نمائندوں نے جو کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، انہوں نے جیمز اول سے ناراضگی کا اظہار کیا، تو اس نے بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتا یا عوام کو کے عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا، اس نے پارلیمنٹ کو ہی ختم کر دیا، برخاست کر دیا، اور اس کا کوئی اجلاس نہیں بلایا۔ اور لیکن عوام نے اس پارلیمنٹ کے خاتمے کو قبول نہیں کیا اور وہ اس کے خلاف ہو گئے، اور بادشاہ کے خلاف باقاعدہ ایک مہم شروع کر دی، اور یہ بھی مہم جاری تھی کہ جیمز اول جو تھا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد چارلز اول جو تھا اس نے نیکسٹ سٹاورٹ خاندان کے جو کن تھا اس کی حیثیت سے اپنی بادشاہت کا آغاز کیا، اور اس کی بھی پالیسیز وہی تھیں جو جیمز اول کے دور میں اس کے فادر نے کی تھیں، جیمز اول نے کی تھیں، کہ وہ پارلیمنٹ کو اجلاس کو بلانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اور اس نے بھی پارلیمنٹ کو برخاست کیا اور کوئی اجلاس اس کا نہیں بلایا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا بجٹ بنایا اور عوام کے اوپر اسی کو اپنی مرضی کے بنائے ہوئے بجٹ کو نافذ کرنا شروع کر دیا۔ ان اقدامات کی جب سختی سے مخالفت کی گئی تو اسے یہ اس حالات کی سنگینی کا اور نازکی کا احساس ہوا، تو اس نے حالات سے سمجھوتا کیا اور عوام کے مطالبے اور دباؤ کے تحت اس نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا۔ جب پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا تو عوامی نمائندوں کے اندر یہ بات جو تھی، یہ چیز ان کے اندر بہت زور پکڑ گئی کہ جو بھی عوامی مطالبات ہیں یا عوامی حقوق ہیں ان کو سیکیور کرنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے ایک ریٹن ڈاکومنٹ بنایا اور اسے بادشاہ سے منظور کروایا، اور بادشاہ کے دستخطوں سے یہ ڈاکومنٹ برطانیہ کے آئین کا ایک ریٹن پارٹ بن گیا، جس کو پیٹیشن آف رائٹس یا عرضداشت حقوق 1629 کہتے ہیں۔ یہ عوامی حقوق کو منوانے کے لیے ایک بہت بڑی دستاویز تھی، ایک بہت مثبت قدم تھا، اور جس کے تحت بادشاہ نے عوام کی بہت سارے حقوق کو، بہت ساری سہولتوں کو تسلیم کر لیا، اور انہیں بہت سارے حقوق خود بھی فراہم کیے۔ اس عرضداشت حقوق میں کئی ایسی چیزیں درج تھیں جس سے بادشاہ کے جو اختیارات تھے وہ میگنا کارٹا کے بعد مزید کم ہو کر رہ گئے، اور اس سے جو بادشاہ تھا اس کے اختیارات بھی کم ہو گئے، اور عوامی جو حقوق تھے ان کو مزید تسلیم کیا گیا۔ اس کے تحت اس جو عرضداشت حقوق تھی اس کے اندر درج تھا کہ بادشاہ پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر تحفے نہیں لے سکتا۔ اب یہ تحفے غیر ملکی جو بادشاہ ہوتے تھے ان سے ان کے تحفوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس زمانے میں جو قیمتی تحائف اور نادر چیزیں جو تھیں وہ مختلف بادشاہوں کو بھیج کر پھر ان سے کوئی ایسے مطالبات تسلیم کروائے جاتے تھے جو عوامی فائدے کے منافی ہوتے تھے، جیسے کہ کسی بادشاہ نے اگر جنگ میں کسی ملک میں حصہ لینا ہے تو وہ بادشاہ کو کسی بھی طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا، نایاب نسل کے پرندے یا نایاب جانور یا کوئی بھی تحفہ دے کر، یا اپنے خاندان میں اس کو کسی شہزادی کا ینگ شہزادی کا رشتہ دے کر اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا، اور اس کا جو خمیازہ تھا وہ عوام کو اس طرح بھگتنا پڑتا تھا کہ وہ جنگ میں پھر اس بادشاہ کو اپنے ساتھ ملا لیتا تھا، اور جنگ کی وجہ سے جو معاشی دباؤ تھا وہ عوام کے اوپر پڑتا، ٹیکسز کی صورت میں عوام کو اس جنگ کے اخراجات برداشت کرنا پڑتے، اس لیے کہ کوئی بھی ایسا تحفہ بادشاہ قبول نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اس کی منظوری پارلیمنٹ نہ دے، اور یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جو کہ اس وقت کے بادشاہ نے اس کو تسلیم کیا اور اپنے حق کو، اپنے جو تھے اختیارات ان کو کم کر لیا۔
اسی طرح بغیر وجہ بتائے کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سیاسی قدم تھا کہ سیاسی لحاظ سے لوگوں کو بہت زیادہ سیکیور کر دیا گیا کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، بغیر وجہ بتائے کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ازداشت حقوق یا پیٹیشن آف رائٹس آج تک برطانیہ کے نظام کا ایک اہم حصہ ہیں، اور یہ برطانیہ کے فارم جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر لکھی ہوئی دوسری دستاویز ہے۔